अस्सलाम वालेकुम। मुहय्यी उद्दीन नवाब के नावल मलिका एक रात की के छठे हिस्से के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुलरुख बेगम ने वहाँ आकर उर्दा बेगनियों को हुक्म दिया, अब बस करो, इसे इसकी ख्वाबगाह में पहुँचा दो। शाही तबीब से कहो इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाए। उसके हुक्म की तामील की गई। उसे अकूबत खाने से ख्वाबगाह में पहुँचा दिया गया। ज़ख्मों की मरहम पट्टी होने के बाद शाही महल की दो दाइयों ने आकर मुआयना किया, फिर बयान दिया कि बच्चा सही सलामत है, 10-15 दिनों में ज़िचकी हो सकती है। गुलरुख बेगम ने उन सब को वहाँ से जाने का हुक्म दिया। फिर उनके जाने के बाद उसे नागवारी से देखते हुए कहा, तुमने देख लिया कि अपनी औकात में ना रहने का अंजाम क्या होता है। तुम्हें इससे भी ज़्यादा बदतरीन सज़ाएं दी जा सकती थी, लेकिन आइंदा तुम हमसे ताउन करने वाली हो और हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं। जब तक हम साथ नहीं देंगे उस वक्त तक तुम अपने होने वाले बेटे को हुमायूं का जानशीन नहीं बना सकोगी। हम जा रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोचो कि आइंदा तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए या हमसे बरतर होने की नादानी करनी चाहिए। वो चली गई। दरवाज़े को बाहर से बंद कर दिया गया। अख्तरी चारों शाने चित पड़ी महल की छत को और कीमती फानूस को देख रही थी। उसने कितनी कीमती आरज़ू की थी और अब किस हाल को पहुंची हुई थी। कुछ हालात के चाबक पड़े थे, कुछ ज़मीर ने समझाया था कि वो एक ऐसी माँ है जो ख़ुद अपने बच्चे के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकती कि उसका बाप कौन है। वो सिर्फ़ बादशाह होता तो उसे धोखा देती रहती, लेकिन वो तो महबूब था, उसके जिस्मो जान में समाया हुआ था, रग रग में लहू की तरह दौड़ता रहता था। फिर वो अपने प्यारे को ऐसे लहू का तोहफ़ा क्यों देती जिसे एक कुत्ता मुंह लगा चुका था। उठकर बैठ गई, फिर पलंग से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक चांदी की संदूकची के पास आई। उसमें उसके ज़ेवरात रखे हुए थे। उनके दरमियान एक छोटी सी डिबिया थी। उसने वो डिबिया उठा ली, उसे मुट्ठी में लेकर अपने सीने से लगा लिया। शाही महल की बेगमात को और शहजादियों को ऐसी छोटी सी डिबिया या हीरे ज़रूर दिए जाते थे ताकि दुश्मन कभी फाते बनकर महल में घुस आए। ऐसे वक्त इज़्ज़तो आबरू से मरना मकसूद हो तो हीरा चाट लिया जाए या इस डिबिया की 2-4 गोलियां हलक से उतार ली जाएं। दुश्मन तो कब का आकर लूट मार कर चुका था, उसे दागदार बना चुका था। अब ज़मीर जाग रहा था। मोहब्बत उसके अंदर चीख रही थी कि अपने महबूब को झूठा माल नहीं देना चाहिए। उसने पानी के चंद घूंट के साथ 2-4 गोलियां हलक से उतार लीं, फिर पलटकर बिस्तर की तरफ जाने लगी, लेकिन जहर बहुत ही ज़ूद असर था। वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ी। आह मेरे बादशाह, तेरी एक रात की दुल्हन जा रही है। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। मेरे अंदर जो मिलावट की गई थी उसे मैं निकाल कर जा रही हूँ। वो चारों शाने चित हो गई। जहर ऐसा ज़ूद असर था कि उसे बहुत ज़्यादा अज़ियतों से गुज़रना नहीं पड़ा। जल्द ही दीदे फैल गए, दम निकल गया। उस जहर के असर से हमल भी साकित हो गया। लिबास लहू से तरबतर हो रहा था और वो लहू फर्श पर एक तरफ बहता जा रहा था। वो मतनाज़ा लहू था, इसलिए पानी की तरह बह गया था। बाद में महल की दाइयों ने गोश्त के लोथड़े को देखकर बयान दिया कि बेटा हुआ था। इस वाक़े के 4 माह बाद 5 रजब सन 949 हिजरी बमुताबिक 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम ने शहज़ादा अकबर को जन्म दिया। माहम बेगम एक पोते को गोद में खिलाने की आरज़ू करती थी। उसे दुनिया में लाने के लिए तरह तरह के जतन कर चुकी थी, लेकिन जब वो पैदा हुआ
تو اس سے بہت پہلے ہی وہ وفات پا چکی تھی۔ ہمایوں اس حقیقت سے بے خبر رہا کہ اختری نے کس طرح قسم پرسی میں جان دی۔ اس کے سوتیلے جو ایک ہی باپ کے لہو سے تھے، اس ماں بننے والی کے ذریعے پھر لہو کا فریب دینے والے تھے، لیکن وہ باولی محبت کرنے والی اس فریب کو، اس لہو کو پانی کر کے دنیا سے جا چکی تھی۔ راندہ درگاہ کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ ہمایوں تھا۔ مقدر کی بارگاہ سے بار بار ٹھکرایا جا رہا تھا۔ ایسی بے بسی، بے کسی اور لاچاری سے جگہ جگہ بھٹک رہا تھا کہ بعض اوقات ہوش سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ تکلیف اور صدمات سے ٹوٹ کر چور چور ہو کر کبھی نیم مردہ سا ہو جاتا تھا، کبھی اپنی ذات کو بھول کر صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اور توبہ کرتا رہتا، اپنی جانی انجانی غلطیوں کی معافی مانگتا رہتا۔ دیکھا جائے تو وہ گناہگار نہیں تھا، اس نے کبھی جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ کبھی انجانے میں کوئی خطا سرزد ہو جاتی اور بعد میں خبر ہوتی تو وہ اس کی بھرپور تلافی کرتا، کوشش کرتا تھا کبھی کسی وقت کی نماز قضا نہ ہو۔ اس کے دل میں خوف خدا تھا، محلات کی شہزادیاں ہوں یا کنیزیں، جو بھی پسند آتی تھیں ان سے نکاح ضرور پڑھایا اور جسے شریک حیات بنایا، اس سے بھرپور محبت کی، اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ اختری کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد اس پر توجہ نہ دے سکا، لیکن اپنی والدہ سے یہ کہہ چکا تھا کہ اس کا پورا خیال رکھا جائے، اسے زیادہ سے زیادہ عزت دی جائے اور مرتبہ بلند کیا جائے۔ یوں بھی ان دنوں اس کی کوئی دوسری بیوی نہیں تھی، ایک بیگا بیگم تھی جسے غلطیوں کی سزا دی گئی تھی اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی گئی تھی۔ چونکہ اختری واحد شریک حیات رہی، اس لیے اسے ملکہ معظمہ کا درجہ حاصل تھا، لیکن وہ بد نصیب تھی، حالات نے اسے دربدر کر دیا تھا۔ تقدیر حمیدہ بانو کو ہمایوں کی زندگی میں لے آئی تھی۔ اختری کی اہمیت اس لیے تھی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ ابھی ہمایوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بیچاری پر کیا گزر چکی ہے۔ ادھر حمیدہ بانو نے ایک بیٹے اکبر کو جنم دیا تھا۔ ان حالات میں اختری کی اہمیت اس لیے کم ہو گئی کہ اس بیچاری کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ حمیدہ بانو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے حسب و نسب کے پیش نظر اسی کے بیٹے اکبر کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ بدترین حالات نے ماہم بیگم اور اختری کو اس سے چھین لیا تھا۔ نہ تو وہ اپنی ماں کی خیریت معلوم کر سکتا تھا اور نہ ہی اپنے بچے کی ماں بننے والی اختری کی کوئی خبر لے سکتا تھا۔ جب حالات کی جلتی ہوئی دھوپ میں ایک ٹھنڈی میٹھی خوشخبری ملی کہ حمیدہ بانو کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس خبر نے اس کی تکالیف کو، بدبختی کے احساسات کو کم کر دیا۔ اس کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ اس ولی عہد اکبر کے لیے اپنے باپ فردوس مکانی کی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرے گا۔ وہ اتنی بڑی خوشخبری ماں تک پہنچانا چاہتا تھا، یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اختری زچگی سے فارغ ہو گئی ہے یا نہیں، اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے یا نہیں۔ وہ امرکوٹ جا کر اپنے بیٹے اکبر کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا، لیکن اس کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جیسلمیر کے راجا نے اسے پیغام بھیجا تھا: بادشاہ ہمایوں کا سواگت ہے، ہم آپ کے سیوک ہیں، اس راجواڑے کو اپنا سمجھ کر اوشیہ پدھاریں، ہم آپ کی سیوا کے لیے حاضر ہیں۔ راجا کی دھرم پتنی رانی سمترا نے کہا: ہمایوں کی مہمان نوازی آسان نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہزاروں سپاہی ہوتے ہیں، ان سب کو کھلانے پلانے کے لیے ہر روز سینکڑوں من اناج درکار ہوگا۔ راجا نے کہا: ارے بھاگوان، تم چنتا کیوں کرتی ہو؟ میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہمایوں کو یہاں آنے کا نیوتا دے رہا ہوں۔ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ صرف اناج کے بھوکے نہیں ہوں گے، عورتوں کے بھوکے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی مدت سے اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں،
یہاں آتے ہی ہماری رعایا کی بہو بیٹیوں پر پل پڑیں گے۔ جب واپس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے راج کی سینکڑوں کنواریاں مائیں بننے والی ہیں۔ تم بڑی دور کی سوچتی ہو اور بڑی دور کی بولتی ہو۔ میں تو ہمیشہ نزدیک کی بات سوچتا ہوں۔ آج کے بعد کل اور کل کے بعد پرسوں نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہمایوں کا لشکر آج یہاں پہنچے گا تو میں ایسی چال چل رہا ہوں کہ وہ کل کسی کام کا نہیں رہے گا۔ رانی نے حیرانی سے پوچھا، آپ ایسا کیا جادو کرنے والے ہیں؟ تم راج پاٹ کے ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھتی۔ ہمایوں شیر خان سوری سے ہار کر منہ چھپا کر ادھر آ رہا ہے۔ شیر خان سے میری بات ہو گئی ہے۔ اگر میں ہمایوں کے پورے لشکر کو اپنی زمین پر بلاؤں گا تو اسی رات شیر خان سوری کی فوج اسے چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اس بار ہمایوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ شیر خان اسے قید کر لے گا یا جان سے مار ڈالے گا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شیر خان سوری نے وعدہ کیا ہے کہ میرے راج کے آس پاس کی جو زمینیں ہیں وہ مجھے دے دی جائیں گی، اور وہ میری چھوٹی سی فوج کے لیے 50 بندوقیں بھی دے گا۔ اس کے سپاہی ہمارے سپاہیوں کو بندوقیں چلانا سکھائیں گے۔ رانی نے کہا، میں نے ہمایوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ دیوتا سمان ہے، غریبوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے ایک غریب سکہ کو اپنے تخت پر بٹھایا تھا، اپنا تاج پہنایا تھا اور اسے بہت ساری دولت بھی دی تھی۔ آپ اس کے برے وقت میں اس کے کام آئیں گے تو وہ بھی آپ کو مالا مال کر دے گا۔ وہ کیا مالا مال کرے گا؟ اس کا تو راج پاٹ چھن گیا ہے۔ تمام خزانوں پر شیر خان نے قبضہ جما لیا ہے۔ وہ بالکل کنگال ہو گیا ہے۔ اس کے پاس تو اپنے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم مجھے نہ سمجھاؤ، میں عورت کی عقل سے نہیں، اپنی بدھی سے کام کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سالے سے کہا، میں ہمایوں کے نام ایک چٹھی لکھ رہا ہوں، تم ہرکارے بن کر اس کے پاس جاؤ اور یہ اسے دے دو۔ رانی سمترا نے بڑی رازداری سے اپنے بھائی کو کمرے میں بلایا، پھر کہا، میں نے تمہارے جیجا جی سے چھپا کر ایک چٹھی لکھی ہے، تم اسے بھی بادشاہ ہمایوں تک پہنچا دو۔ وہ دونوں چٹھیاں لے کر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ہمایوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پہلے راجا کا خط پیش کیا۔ ہمایوں نے اسے پڑھ کر کہا، تم ایک گھڑی آرام کرو، ہم ابھی جواب لکھ کر دیں گے۔ اس نے کہا، جواب لکھنے سے پہلے اسے بھی پڑھ لیں۔ اس نے وہ دوسری چٹھی پیش کی۔ ہمایوں نے پوچھا، یہ کس نے لکھی ہے؟ میں دراصل چٹھیاں لانے والا ہرکارہ نہیں ہوں، راجا کا سالہ اور رانی سمترا کا بھائی ہوں۔ یہ میری بہن نے آپ کے نام لکھی ہے۔ ہمایوں اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی ہمایوں، میں آپ کو دیوتا سمان بھائی مان کر یہ لکھ رہی ہوں۔ میرے پتی دیو آپ کے شبھ چنتک نہیں ہیں۔ انہوں نے شیر خان سوری سے معاملہ کیا۔ جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آئیں گے تو شیر خان اچانک ہی رات کے اندھیرے میں حملہ کرے گا۔ میرے پتی آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، لیکن مجھے بہن مان کر میرے پتی کی اس غلطی کو معاف کر دیں۔ ایک بہن کے اس پیار کو سمجھے کہ میں اپنے پتی سے چھپ کر یہ چٹھی لکھ رہی ہوں۔ آپ کی بھلائی چاہتی ہوں، اس لیے ادھر آنے کا کشٹ نہ کریں۔ کوئی ایسا جواب لکھ بھیجیں کہ مجھ پر الزام نہ آئے اور میرے پتی بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ آپ کی شبھ چنتک بہن رانی سمترا۔ ہمایوں نے اس خط کو چومتے ہوئے کہا، ہم اپنی بہن کے پیار کو اور اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اس نے وقت سے پہلے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ اس نے ایک خط میں اسی طرح عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بہن کو سلام پیش کیا۔ ہمارے حالات سازگار ہوئے تو ہم ضرور اپنی بہن کے پیار کا یہ قرض چکائیں گے۔ اس نے دوسری چٹھی راجا کے نام لکھی، آپ نے نیوتا دیا ہے، ہمیں آپ کی زمینوں پر آ کر بہت خوشی ہوگی، لیکن ہم موجودہ حالات میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ فی الحال اپنے چھوٹے لشکر کے ساتھ آپ کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ ہمارا بھائی ہندال اپنے لشکر جرار کے ساتھ یہاں آنے والا ہے۔ ہم دونوں بھائی شیر خان سوری سے جنگ لڑنے کے لیے اپنی فوجی قوت بڑھا رہے ہیں۔ فتح حاصل کرنے کے بعد آپ سے ضرور ملیں گے۔ فی الوقت معذرت خواہ ہیں۔
اس نے اس جھوٹے اور فریبی راجا کو یہ جھوٹ لکھ دیا کہ ہندال لشکر جرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ دونوں بھائی مل کر شیر خان سوری کو شکست دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ تحریر پڑھ کر وہ یقیناً مرعوب ہو جاتا اور یہ خبر شیر خان تک بھی پہنچتی کہ ہمایوں بالکل ہی کمزور نہیں ہے۔ اسے سندھ کے اس دور دراز علاقے میں آ کر ہمایوں سے مقابلہ کرنا بہت مہنگا پڑے گا۔ اس کے اس خط نے واقعی اپنا کام دکھایا۔ جیسلمیر کے راجا نے شیر خان سوری کو لکھ بھیجا، جہاں پناہ کی جے ہو، ہم نے بادشاہ ہمایوں کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ اپنی فوجی طاقت بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس کا بھائی ہندال اپنے بھاری لشکر کے ساتھ اس کے پاس آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دوسرے بھائی بھی اپنے اپنے لشکر لے کر اس سے آ ملیں۔ ابھی آپ ادھر آنے کا کشٹ نہ کریں۔ شیر خان سوری نے کامران مرزا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کے لیے آگرے تک پہنچنے کا راستہ آسان کرے گا تو وہ اس کے بدلے میں لاہور کو کامران مرزا کے حوالے کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ پھر کامران مرزا نے اس کے الٹ کیا، ہمایوں کو دھوکے سے لاہور بلوایا تھا۔ اس طرح شیر خان سوری نے بڑی آسانی سے آگرہ اور دہلی پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس قدر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی زبان سے پھر گیا۔ اس نے کامران مرزا سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ لاہور چھوڑ کر کابل چلا جائے، وہ اس طرف کبھی نہیں آئے گا۔ کامران مرزا اور عسکری مرزا نے شیر خان سے دوستی کرنے کے لیے اپنے بھائی ہمایوں سے دشمنی کی تھی۔ اب شیر خان کی وعدہ خلافی پر وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ ان میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کرتے، لہٰذا چپ چاپ لاہور چھوڑ کر کابل چلے گئے۔ ہندوستان پر نہ تو وہ خود حکومت کر سکے تھے اور نہ ہی ہمایوں کو کرنے دی تھی۔ اب شیر خان سوری نے جیسلمیر کے راجا کا خط پڑھ کر سوچا، جو جھوٹے اور فریبی ہوتے ہیں ہم ان سے نہ تو دوستی کرتے ہیں اور نہ ہی کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کامران مرزا اور عسکری مرزا جب اپنے بھائی کے نہ ہوئے تو وہ ہمارے کیا ہوتے؟ انہوں نے ایک ہی باپ کی اولاد ہو کر ہمایوں سے بدترین دشمنی کی۔ ایسے لوگ اپنے باپ کے بھی نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے انہیں بھی ہندوستان سے بھگا دیا۔ اب راجا کا خط پڑھ کر شیر خان سوری کو یہ یقین ہو گیا کہ کامران مرزا اور عسکری مرزا اس سے دھوکہ کھانے کے بعد یقیناً اپنے بھائی ہمایوں سے متحد ہو گئے ہوں گے۔ ان کی فوجی قوت بہت بڑھ گئی ہوگی، لہٰذا دہلی اور لاہور کا تخت چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جب وہ تمام بھائی متحد ہو کر ادھر آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ امرکوٹ کا راجا رانا پرشاد مل حمیدہ بانو بیگم اور ہمایوں کا میزبان تھا۔ وہ اپنا دکھڑا سناتے ہوئے بولا، قریبی علاقے کے جانی بیگ نے میرا کچھ علاقہ چھین لیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے میری جاگیر مجھے واپس دلائیں۔ اس کی دوسری شکایت یہ تھی کہ دوسرے علاقے کے شاہ حسین نے کچھ عرصہ پہلے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ شاہ حسین کے مقابلے میں کمزور ہے، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ ہمایوں نے ان دونوں پر باری باری لشکر کشی کی، جانی بیگ کو اس کے اپنے علاقے سے بھی بھاگ جانے پر مجبور کر دیا اور شاہ حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہمایوں نے کہا، تم نے ہمارے معزز میزبان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ایک ہندو کو قتل کیا ہے۔ تم مسلم ہو اور الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، تمہیں سزائے موت نہیں دے سکتے۔ شاہ حسین نے کہا، آپ انصاف پسند بادشاہ ہیں، دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، خدا را ہمیں سزا نہ دے۔ ہم خدا کے خوف سے انصاف کا تقاضا بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، ہندو ہو یا مسلمان، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ تم نے اسے قتل کیوں کیا تھا؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے جھگڑا ہوا تھا، اس نے تلوار سونت لی تو ہم بھی مقابلے پر آ گئے۔ میں تلوار کا دھنی ہوں، مقابلہ شروع ہوتی میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمایوں نے نیام سے تلوار نکالتے ہوئے کہا، ہم نے بھی تلوار سونت لی ہے، چلو ہمیں بھی اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤ۔ وہ پریشان ہو کر بولا، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ راجا رانا پرشاد مل کا باپ بھی ایک راجا تھا، تم نے اس سے مقابلہ کیا، لہٰذا باتیں نہ بناؤ۔
اس کے حکم کے مطابق شاہ حسین کو تلوار دی گئی۔ ہمایوں نے کہا یہاں ہمارا سپہ سالار اور دوسرے تمام سپاہی سن رہے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تم نے ہمیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تو یہ تمہیں سزا نہیں دیں گے بلکہ رہا کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی شاہ حسین نے اس پر حملہ کیا۔ ہمایوں نے اس کے حملے کو روکا، پھر دونوں میں تلوار بازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرا رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہی شاہ حسین کو تلوار کا زخم لگا تو وہ بوکھلا گیا۔ ہمایوں نے کہا تم تو تلوار کے دھنی ہو، بدحواس کیوں ہو گئے؟ اس نے جوش میں آ کر جوابی حملہ کیا، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جوش میں آنے والے ہوش میں نہیں رہتے۔ ہمایوں نے پینترا بدل کر دوسرا زخم لگایا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ ہمایوں کی تلوار تیسری اور آخری بار چلی اور اس کے جسم کو کاٹتی چلی گئی۔ وہ زمین پر گرا تو پھر اٹھ نہ سکا، تڑپ تڑپ کر وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا میزبان رانا پرشاد مل وہاں موجود تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا دھنواد، اب ہمارے پتا جی کی آتما کو شانتی ملے گی۔ ہمایوں نے کہا ہمیں افسوس ہے، ہم نے آپ کے پتا جی کے خون کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ وہ تلوار بازی کے مقابلے میں مارے گئے تھے، اگر وہ بھاری پڑتے تو یہ اسی دن مارا جاتا۔ وہ حیران ہو کر بولا حضور میں سمجھا نہیں، آپ نے تو اسے موت کی سزا دی ہے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ پتا جی کے خون کا بدلہ نہیں لیا ہے؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ قانون کے مطابق تلوار کے مقابلے میں دو میں سے کوئی ایک مارا جاتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے اسے سزائے موت نہیں دی جاتی۔ انصاف کا تقاضا پورا کرنا تھا، اس لیے ہم نے اس تلوار کے دھنی کو مقابلے پر مجبور کیا، یہ حکم دیا کہ مقابلے میں ہم مارے جائیں تو اسے سزا نہ دی جائے بلکہ رہا کر دیا جائے۔ ہم مارے جا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ رانا پرشاد مل نے حیرانی سے پوچھا آپ نے اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیا؟ آپ ہمارے معزز میزبان ہیں، آپ نے ایک خواہش کی تو ہمارا فرض تھا کہ اسے پورا کرتے، سو پورا کر دیا۔ پھر اس انصاف پسند بادشاہ نے اپنے ایک ملازم سے کہا ہمارے لیے پانی رکھو، ہم نماز سے پہلے غسل کریں گے۔ ایسے وقت ایک قاصد نے آ کر یہ خبر سنائی کہ کامران مرزا نے ماہم بیگم، گل بدن بیگم، گلنار آغا چا اور نارگل آغا چا کو رہا کر دیا تھا۔ وہ چاروں دلدار بیگم کے پاس آ گئی تھیں، وہاں بڑے آرام سے تھیں، لیکن ماہم بیگم اچانک بیمار ہو گئیں اور 2 دنوں کی بیماری کے بعد وفات پا گئیں۔ اپنی والدہ محترمہ کی وفات کی خبر سن کر ہمایوں صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ راجہ رانا پرشاد مل اور دوسرے امراء اس کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ وہ اس قدر غم زدہ تھا کہ قاصد باقی خبریں نہ سنا سکا، الٹے قدموں وہاں سے چلا گیا۔ یوں بھی وہ اختری کے بارے میں کوئی صحیح خبر سنا نہیں سکتا تھا۔ جتنی بیگمات کامران مرزا کی قید میں تکالیف اٹھا چکی تھیں وہ سب اختری سے بدظن تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اختری کامران مرزا اور گل رخ بیگم کے زیر اثر آ گئی ہے، ان کے اشاروں پر چلتی ہے، اس لیے اسے بڑی عزت سے رکھا گیا ہے۔ ان بیگمات میں سے کوئی اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی تھی۔ کسی نے یہ بھی معلوم کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ اس نے ہمایوں کے بیٹے کو جنم دیا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ بدظن ہو گئی تھیں اس لیے یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں تھیں کہ جو پیدا ہوا ہوگا وہ ہمایوں کا ہی بیٹا ہوگا۔ جلال الدین اکبر کی پیدائش کے 35 دنوں بعد ہمایوں نے امرکوٹ پہنچ کر بیٹے کو دیکھا، پھر اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر چومتے ہوئے کہا خدا کا شکر ہے، ہماری مرحومہ حاکم مادر کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ افسوس کہ وہ ایک پوتے کو گود میں کھلانے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ پھر اس نے حمیدہ بانو سے کہا تم نے ہم ماں بیٹی کی ایک دیرینہ خواہش پوری کی ہے، ہماری نظروں میں تمہارا مرتبہ ہمیشہ بلند رہے گا، تم تمام بیگمات سے افضل اور برتر رہا کرو گی۔ وہ بیٹے کو اسی طرح ہاتھوں میں اٹھائے حرم سے باہر امراء کے درمیان آ گیا۔ تمام حاضرین بچے کے لیے مبارک سلامت کہنے لگے۔ ہمایوں نے کہا ہم آپ تمام حضرات کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ قسمت نے ساتھ دیا اور ہندوستان پر تیموری خاندان نے پھر سے غلبہ حاصل کیا تو ہمارا یہ لخت جگر جلال الدین اکبر تخت و تاج کا جانشین ہوگا۔
تمام حاضرین ہاتھ اٹھا کر ہمایوں اور اکبر کی سلامتی کے لیے اور کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ ہمایوں نے بیٹے کو حمیدہ بانو کی گود میں پہنچایا، پھر واپس آ کر ان امراء کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہاں مستقبل کے بارے میں بحث ہونے لگی کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ سوتیلے بھائیوں میں صرف ہندال اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا۔ سپاہیوں کے پاس تیر، تلوار اور نیزے تھے، لیکن بندوقیں کم تھیں۔ ایک امیر نے کہا، ہندوستان کا رخ کرنے سے پہلے فوجی قوت بڑھانی بہت ضروری ہے۔ دوسرے امیر نے ہمایوں سے کہا، حضرت جہاں بانی، آپ کو ایران جا کر فوجی مدد اور اسلحہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ صفوی کے بابر مرحوم سے دیرینہ تعلقات تھے۔ یہ توقع تھی کہ وہاں سے یقیناً فوجی امداد حاصل ہو سکے گی۔ ہمایوں حرم میں آیا تو حمیدہ بانو نے کہا، آپ ہمیں بھی ساتھ لے چلیں۔ شاہ ایران کی ہمشیرہ شہزادی سلطانہ ہماری بچپن کی سہیلی ہے۔ ہر سال جشن نوروز مناتے وقت ہمیں نہیں بھولتی، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ ضرور بھیجتی ہے۔ ہم اسے آپ کی روداد سنائیں گے تو وہ ہمارے لیے اپنے طور پر ضرور کچھ کرے گی۔ وہ سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اب مسئلہ شیرخوار اکبر کا تھا۔ ایران تک ایک طویل اور دشوار گزار سفر تھا۔ اس ننھے سے بچے کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا۔ وہ امرکوٹ سے بھگ کر آئے۔ دلدار بیگم نے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے پوتے کو سنبھالیں گے، اسے یہاں سے قندھار لے جائیں گے۔ وہاں ہمارا ہندال ہے، اس کی پھوپھی گل بدن ہے، سبھی اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ تم بے فکر ہو کر ایران کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ پھر اکبر کو دودھ پلانے کی بات نکلی۔ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کی دایا کون ہوگی۔ کنوج کی جنگ کے وقت شمس الدین خان نے بڑی ہی شاندار خدمات انجام دی تھی۔ اپنی جانثاری کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ ہمایوں اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ماہم انگا اکبر کی دایا کے فرائض انجام دے، لیکن یہ فرائض انجام دینے کے لیے اور بھی ایسی کئی خواتین تھیں جو مرتبے میں ماہم انگا سے بلند تھیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دلدار بیگم نے فیصلہ کیا کہ اکبر کو پہلے چچی انگا دودھ پلائے گی، پھر بچے کو فخر النساء زوجہ ندیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی دوسری چند دائیوں نے اکبر کو اپنا اپنا دودھ پلایا۔ آخر مستقل طور پر دودھ پلانے کا اعزاز ماہم انگا کو ہی حاصل ہوا۔ گل رخ بیگم پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ اختری اپنی خوابگاہ میں لہو لہان پڑی ہوئی ہے۔ وہ معمولی خادمہ اس کے لیے بہت اہم تھی، آئندہ اس کے ذریعے بہت بڑی بازی جیتنے والی تھی۔ ہمایوں کے خلاف جتنی سازشیں اور عداوتیں ہو رہی تھیں، ان کا توڑ یہی تھا کہ جب کبھی کامران مرزا اس کی گرفت میں آتا تو ایسے وقت ہمایوں کے سامنے اختری اور اس کے بیٹے کو پیش کر کے معافی کا راستہ ہموار کیا جا سکتا تھا۔ گل رخ بیگم غصے سے بڑبڑاتی ہوئی ایک راہداری سے گزرتی ہوئی اس خوابگاہ میں آئی تو فرش پر اختری کو لہو لہان دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ دور تک پھیلا ہوا لہو کہہ رہا تھا کہ حمل ساقط ہو چکا ہے۔ ہمایوں کے جس بیٹے کو مہرہ بنایا جانے والا تھا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ اختری نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کی تھی۔ زہر اس قدر زود اثر تھا کہ فرش پر گرتی ہی اس کا دم نکل گیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر زندہ رہتی تو شاید بچہ اس کے وجود سے نکل آتا۔ گل رخ بیگم نے حکم دیا، فوراً دائیوں کو بلاؤ۔ 2 بوڑھی اور تجربے کار دائیوں کو پیش کیا گیا۔ گل رخ بیگم نے کہا، دیکھو بچہ پیٹ میں زندہ ہے یا نہیں، جلدی کچھ کرو، اگر وہ زندہ نکلا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ بچہ پیٹ میں مکمل تھا، 10-12 دنوں میں زچگی ہونے والی تھی۔ دائیوں نے اپنے آزمودہ حربوں سے اسے نکالا تو اس کے زندہ رہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زود اثر زہر نے اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا تھا۔ ایک دائی نے کہا، پیٹا ہوا تھا مگر افسوس۔ گل رخ بیگم نے غصے سے تلملا کر اختری کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری، کمینی بدذات نے مرتے مرتے ہمارے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ کتے کی بچی،
مر چکی ہے، ہم اسے اور کیسے ماریں؟ پھر اس نے دائیوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں سر جھکائے وہاں سے بھاگتی چلی گئیں۔ اس نے اپنے بیٹے کامران مرزا کو وہاں بلایا، پھر غصے سے ٹہلنے لگی، پاؤں پٹخ پٹخ کر اختری کو گالیاں دینے لگی۔ غصے کی آگ اس قدر بھری ہوئی تھی کہ آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس مرنے والی کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ ایک اردہ بیگنی سے چابک لے کر اس کی لاش پر برسانے لگی، ہر چابک پر اسے گالیاں دیتی جا رہی تھی۔ کامران مرزا نے آ کر ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر حیرانی اور پریشانی سے اختری کی لاش کو دیکھنے لگا۔ کچھ بتانے سے پہلے ہی بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، او خدایا، یہ کیسے ہو گیا؟ گل رخ بیگم نے گالیاں دیتے ہوئے کہا، اس نے خودکشی کی ہے، اپنے ساتھ بچے کو بھی مار ڈالا ہے۔ کامران مرزا نے ناگواری سے کہا، آقا مادر، اگر آپ اس پر ظلم نہ کرتی تو یہ کبھی اپنی جان نہ دیتی۔ وہ غصے سے بولی، ہمیں الزام نہ دو، ایسے کم صرف اور چھوٹے لوگوں کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو، تب ہی یہ سیدھے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ، دادا، پردادا سے جو سیکھا ہے وہی کیا ہے۔ بعض حالات میں ظلم اور تشدد سے نقصان پہنچتا ہے، اور وہ ہمیں پہنچ چکا ہے۔ برادر بادشاہ اور ان کی والدہ نے اختری کو سر پر بٹھایا تھا، آپ اسے پاؤں کی جوتی بنا رہی تھیں۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ آئندہ بھی اسے پاؤں تلے روندا جائے گا۔ جب ماں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو پھر پتہ نہیں بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس مرنے والی نے بہت کچھ سوچا ہوگا، تب ہی جان دی ہے۔ کیا تم ہمیں الزام دینے سے باز نہیں آ سکتے؟ چلیں، ہم الزام نہیں دیں گے، آپ بھی غصہ تھوک دیں اور یہ سوچیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی لاش قلعے سے باہر پھینکوا دو، چیل، کوے اور گدھ اسے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ہم فصیل پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے، تب ہی ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ آپ پھر غصے سے بول رہی ہیں، عقل سے نہیں سوچ رہی ہیں کہ اس کی موت کی خبر ہمایوں تک یہ پہنچے گی تو ہماری یہ بات کبھی نہیں مانی جائے گی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ ہم نے اس کے ہونے والے جانشین کو ختم کر دیا ہے۔ گل رخ بیگم نے قائل ہو کر کہا، ہاں، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس ذلیل خادمہ نے خودکشی کر کے ہمیں مجرم بنا دیا ہے۔ ہم ہمایوں کی نظر میں اس کے ہونے والے جانشین کے قاتل بن چکے ہیں۔ قلعے کے اندر ایک پورا لشکر موجود تھا۔ شاہی محل میں پہرا دینے والے سپاہیوں کی ایک محدود تعداد تھی۔ حرم میں صرف مسلح اردہ بیگنیاں، خواجہ سرا اور کنیزیں تھیں۔ گل رخ بیگم نے کہا، ابھی صرف 2 دائیوں کو معلوم ہے کہ یہ مر چکی ہے۔ اردہ بیگنیاں اور خواجہ سرا ہمارے وفادار ہیں، وہ کبھی ہمایوں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے۔ کامران مرزا نے اردہ بیگنیوں سے کہا، ان 2 دائیوں کو حرم سے باہر نہ جانے دیا جائے، کنیزوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ اختری نے خودکشی کی ہے۔ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم ذرا سکون سے سوچیں گے۔ اس نے غصے سے اختری کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے ماں سے کہا، آپ اپنی خوابگاہ میں چلیں، ہم وہاں باتیں کریں گے۔ پھر اردہ بیگنی سے بولا، باہر رات کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اس لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر فصیل پر جاؤ اور پیچھے والی کھائی میں پھینک دو۔ یہاں کے قالین کی اچھی طرح صفائی کراؤ، خون کا ایک چھینٹا بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ حکم دے کر ماں کے ساتھ وہاں سے چلتا ہوا اس کی خوابگاہ میں آیا، پھر بولا، ہمیں بار بار یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ برادر بادشاہ بہت ہی خوش بخت ہے۔ اگر اسے ایک طرف سے نقصان ہوتا ہے تو فوراً ہی دوسری طرف سے سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے پہلے ہی سن لیا تھا کہ اس نے حمیدہ بانو سے نکاح پڑھوایا ہے، یہ ہم نے 11 ماہ پہلے سنا تھا۔ اب ایک بری خبر سنیں، ہمارے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ حمیدہ بانو نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ گل رخ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی؟ یہ پکی خبر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اختری اور اس کے ہونے والے بچے کی موت سے برادر بادشاہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ گل رخ بیگم نے کہا، پھر بھی اختری کا یہ بیٹا زندہ رہتا تو ہمایوں کو خوشی ہوتی کہ اس کے 2 بیٹے، وہ اپنے اس بیٹے کی سلامتی اور واپسی کی خاطر تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر پریشانی بڑھ رہی ہے، خون خشک ہو رہا ہے۔
آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، برادر بادشاہ اپنے بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ ایسے آثار نہیں ہیں کہ اسے کہیں سے کوئی بہت بڑی فوجی مدد ملے گی تو وہ ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ آپ جانتی ہیں ہماری اور عسکری مرزا کی لشکری قوت کتنی ہے، وہ ہمارے سامنے ابھی دم نہیں مار سکے گا۔ اللہ کرے اسے موت آئے، نہ وہ شکست کھاتا ہے نہ فتح حاصل کرتا ہے، ابھی نہ تو ادھر کا ہے نہ ادھر کا، مگر اس کی خوش بختی ایک ننگی تلوار کی طرح ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا، پھر ایک جگہ رک کر بولا، ایک تدبیر سوجھ رہی ہے۔ گل رخ بیگم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، اگر ہم ابھی سے یہاں ایک نوزائیدہ بچے کی پرورش کریں اور آئندہ کبھی اسے ہمایوں کا بیٹا کہہ کر اس کے سامنے پیش کریں تو کیسا رہے گا؟ ماں نے خوش ہو کر کہا، بڑی اچھی تدبیر ہے۔ ایسے وقت ہم بیان دیں گے کہ اختری سچکی کے بعد وفات پا گئی تھی۔ ماہم بیگم بھی اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ ہم جس کسی بچے کو ہمایوں کا بیٹا بنا کر پیش کریں گے تو اعتراض کرنے والی کوئی ہستی نہیں رہے گی۔ وہ بولا، برادر بادشاہ اگرچہ شک و شبے میں مبتلا رہے گا، پھر بھی نجومیوں کی پیشگوئی اسے سمجھاتی رہے گی کہ وہ بیٹا اسی کا ہے۔ شک و شبے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اختری کی خاص خدمت کا روحی صبا ہماری نمک خار ہے۔ ہم نے لاہور میں ہمایوں سے جھوٹ بولا تھا، اسے فریب دیا تھا کہ اختری پاک دامن ہے۔ اس سلسلے میں صبا روحی نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ ہمارا ساتھ دیا تھا، آئندہ بھی وہ ہمارا ہی ساتھ دے گی۔ روحی صبا کو طلب کیا گیا، وہ فوراً ہی حاضر ہو کر سر جھکا کر بولا، آپ کی یہ نمک خار خدمتگار حاضر ہے۔ گل رخ بیگم نے کہا، تجھے یہ سن کر صدمہ پہنچے گا کہ اختری کا حمل ساقط ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جانبر نہ ہو سکی، وفات پا چکی ہے۔ روحی صبا کے دل و دماغ کو ایسا دھچکا لگا کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ گل رخ بیگم نے کہا، ہمیں بھی اس کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ تو ہمارے منصوبوں کو اچھی طرح جانتی ہے، ہم اس کے بیٹے کو کبھی نہ کبھی ہمایوں بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ وہ بولا، آپ نے ہمیشہ مجھے بھروسے کے قابل سمجھا ہے، اپنے رازوں میں شریک کیا ہے اور میں نے کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ ہمیں یقین ہے آئندہ بھی تم ہماری رازدار بن کر رہو گی۔ فی الحال اختری کی موت کو چھپایا جا رہا ہے۔ ہم جلد از جلد ایک ایسا نوزائیدہ بچہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو شاہی خاندان کا لگتا ہو۔ اگر فردوس مکانی اور برادر بادشاہ سے کچھ مشابہت رکھتا ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ تمہارا بیان یہ ہوگا کہ اختری نے ایک بیٹے کو جنم دینے کے بعد وفات پائی ہے۔ روحی صبا کے دل سے ایک آہ نکلی، آہ، بیچاری بیٹا پیدا کرنے کی حسرت میں مر گئی، اس کی جگہ ایک نقلی بیٹا پیش کیا جائے گا۔ یا اللہ، ان شاہی محلوں میں کیسی کیسی سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں حکم کی بندی ہوں، آپ جو حکم دیں گے وہی کروں گی۔ میری ایک التجا ہے، مرحومہ اختری کے لیے ایک آخری خواہش ہے۔ گل رخ بیگم نے کہا، تمہاری یہ آخری خواہش پوری کی جائے گی، بولو کیا چاہتی ہو؟ میں چند گھڑی مرحومہ کے پاس بیٹھ کر ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، اسقاط حمل کے باعث وہ لہو لہان ہو گئی ہے، اس کی صفائی کی جا رہی ہے۔ غسل کے بعد جب کفن پہنا دیا جائے گا تو تم وہاں جا کر ماتم کر سکو گی۔ قلعے کی پچھلی فصیل کی طرف جو سپاہی پہرا دے رہے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہاں سے چلے جائیں۔ محل کی بیگمات اور کنیزیں ہوا خوری کے لیے آ رہی ہیں۔ پچھلی فصیل فوراً ہی خالی ہو گئی۔ کنیزوں اور خواجہ سراؤں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی۔ صرف صبا روحی کو خصوصی اجازت حاصل تھی۔ اس نے ایک اردہ بیگنی سے پوچھا، اختری کی موت کو فی الحال چھپایا جا رہا ہے، پھر اس کی تدفین کیسے ہوگی؟ وہاں 4 اردہ بیگنیاں ننگی تلواریں لیے کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اختری کی تدفین نہیں ہوگی، اسے یہاں سے پیچھے گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا۔
روحی صبا یہ سنتے ہی لرز گیا، اپنے دل کو یوں پکڑ لیا جیسے مٹھی میں بھینچ کر سارا خون نچوڑ کر مر جانا چاہتا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے اتنی محبت کرتا رہا تھا جیسے عبادت کرتا ہو۔ یوں شدت سے چاہنے والے اپنی محبوبہ پر جان دے دیتے، لیکن اسے مرد سے عورت بنا دیا گیا تھا۔ وہ عورتوں کی طرح ماتم کر سکتا تھا مگر مردانگی کے جوہر دکھانا بھول چکا تھا۔ یوں بھی حالات ایسے تھے کہ اس کی جگہ کوئی شہزور ہوتا تو وہ بھی حاکم کے حکم کے سامنے دم نہ مارتا۔ اگر لڑنا مرنا اور تلوار کے جوہر دکھانا مردانگی ہے تو وہاں کھڑی ہوئی 4 عردہ بیگنیاں اس سے زیادہ مردانگی رکھتی تھیں۔ انہیں تلوار چلانے میں مہارت حاصل تھی۔ اگر وہ کسی بات پر ذرا بھی احتجاج کرتا تو ان میں سے کوئی بھی ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتی۔ چند عردہ بیگنیاں کفن میں لپٹی ہوئی لاش اٹھا کر لے آئیں، پھر اسے فرش پر رکھ دیا گیا۔ ایک نے روحی صبا سے کہا، ہمیں حکم ہے گھڑیالی جیسے ہی گھنٹا بجائے اسے اٹھا کر پیچھے کھائی میں پھینک دیا جائے، اس سے پہلے تو جتنا ماتم کرنا چاہتی ہے کر لے۔ وہ سب ذرا دور جا کر ادھر ادھر کھڑی ہو گئیں۔ روحی صبا لاش کے قریب دوزانوں ہو کر فرش پر سر پٹکتے ہوئے بولا، ہائے بدبخت، یہ تیرا کیا انجام ہو رہا ہے؟ کوئی شاہ ہو گدھا ہو، سبھی کو قبر کا آخری گھر ملتا ہے۔ تو جھونپڑی میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھتی ہوئی آئی، آخر تجھے کیا ملا؟ نہ محل رہا نہ جھونپڑی رہی، تجھے تو انسان کا آخری گھر بھی نہیں ملے گا۔ وہ سینہ پیٹنے لگا، ہائے ہائے کرنے لگا، دل ہی دل میں کہنے لگا، ہائے تیرے پیچھے تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، میں رو رہی ہوں مگر تیری کون لگتی ہوں؟ میں تو ان لمحات میں رو رہا ہوں، تیرا نامراد عاشق ہوں، تجھے دور ہی دور سے دیکھتا رہا، چاہتا رہا، کبھی حرف مدعا زبان پر نہ لا سکا۔ تو ایک روشن جگمگاتے ہوئے آفتاب کی آغوش میں تھی، وہاں نور ہی نور تھا، اور میں ایک ایسا بے نور چراغ ہوں جس کی لو بجھا دی گئی ہے۔ وہ سر پٹکتا ہوا لاش کے ذرا اور قریب ہوا، پھر دھیمی سرگوشی میں بولا، میری مردانگی کو باہر سے قتل کیا گیا ہے، لیکن میں ایک مرد ہوں۔ آج میرے اندر کی مردانگی زندہ ہو گئی ہے، میں کچھ کروں گا تیرے لیے ضرور کچھ کروں گا۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس طاقت ہوتی تو ان لشکر والوں سے ٹکرا جاتا، اگر دولت ہوتی تو اپنا ایک لشکر تیار کر لیتا۔ بس میرے پاس ایک عقل ہے، اسی عقل سے کچھ کام لوں۔ ایک چیونٹی بہت کمزور ہوتی ہے، کسی کو مار نہیں سکتی، لیکن جب دل میں لا جاتی ہے تو اسے کاٹ لیتی ہے۔ میں آج تیری میت کے سامنے قسم کھاتا ہوں، تیرے دشمنوں کو ایسے وقت کاٹوں گا کہ انہیں فرار ہونے کا اور دوسری سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ آہ، ظالموں نے مجھے ناکارہ بنا دیا، نہ ادھر کا رہنے دیا نہ ادھر کا، نہ مرد نہ عورت، میں درمیان والا ہوں۔ جو درمیان میں ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ 2 دشمنوں کے درمیان تلوار ہوتا ہے اور دوستوں کے درمیان گلاب کا پھول۔ مرد اور عورت کے درمیان ہو تو دیوار، یہ دیوار دونوں کو منہ کالا کرنے سے روکتی ہے۔ یہ درمیان والے شاہی محلوں کی بیگمات اور شہزادیوں کی عزت و آبرو کے محافظ ہوا کرتے تھے۔ جب سے یہ وجود میں آئے ہیں تب سے ان پر کبھی کسی غیر مرد کا سایہ نہیں پڑا۔ لیکن ان درمیان والوں کی اپنی زندگی کیا تھی؟ یہ تاریخ کی ان تاریکیوں سے گزرتے ہوئے آئے تھے جب انسان کی تاریخ ابتدائے تہذیب سے لکھی جا رہی ہے، تو تہذیب کے بدن میں پھوڑا بندھنے اور بنانے والوں کی تاریخ بھی ضرور بیان کی جانی چاہیے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسان ازل سے ہوس پرست ہے۔ جب وہ غاروں میں رہتا تھا اور اسے زندگی کی سہولتیں میسر نہیں تھیں، اپنے لیے اناج اگانا بھی نہیں جانتا تھا، تب وہ پتھروں کے ہتھیاروں سے جانوروں کو شکار کر کے ان کا گوشت کھاتا تھا۔ جب پیٹ کی آگ بجھتی تو بدن کی آگ سلگنے لگتی تھی۔ اس نفسانی آگ کو بجھانا بھی لازمی ہوتا تھا اور ہوتا آ رہا ہے۔ پیٹ کی بھوک اور بدن کی بھوک ہمیشہ پیچھے پڑی رہتی ہے۔ تہذیب نے، مذہب نے، قانون نے اور سخت سے سخت سزائے نفسانی خواہشات پر پہرے بٹھائے۔
دینی قوانین کے مطابق نفس امارہ پر قابو پانا سکھایا، لیکن بدن سے بدن کی خواہش میں ایسی شورش اور مستی بھری ہوتی ہے کہ انسان تمام حدود کو پھلانگ کر عیاشی کی نت نئی راہیں نکالتا رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک راہ یہ نکل آئی کہ عورت سے عورت کی اور مرد سے مرد کی آگ بجھائی جانے لگی۔ یہ حقیقت نیشنل جغرافک کی ویڈیوز میں محفوظ ہے کہ آج 21ویں صدی میں یورپ اور امریکہ کی کئی عدالتوں نے عورت سے عورت کی اور مرد سے مرد کی شادی جائز قرار دے دی ہے۔ کئی گرجا گھروں میں باقاعدہ ان شادیوں کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ انسانی تاریخ کے دور جاہلیت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ امیر کبیر لوگ نوعمر خوبصورت لڑکوں کو خریدتے تھے۔ جو شہزور ہوتے تھے وہ ان چھوکروں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی قدرتی طور پر ایسے بچے بھی پیدا ہوتے تھے جو نہ لڑکے ہوتے تھے نہ لڑکی۔ یہ درمیانی مخلوق کبھی کبھی کہیں کہیں دیکھنے میں آتی تھی۔ جہاں پیدا ہوتے تھے وہاں انہیں فوراً ہی خرید لیا جاتا تھا یا ان کے ماں باپ سے جبراً چھین لیا جاتا تھا۔ تقریباً 4500 سال پہلے ملک خطا کے بادشاہ نے سوچا کہ قدرت کے خلاف ایسی درمیانی مخلوق بنائی جا سکتی ہے۔ اس بادشاہ کو جو حسین چھوکرے پسند آتے تھے وہ ان کے لیے حکم دیتا تھا کہ انہیں خصی کر دیا جائے۔ حکیموں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ بڑی حکمت سے، بڑے آرام سے اور مجرب دواؤں سے ان چھوکروں کو ایسے مرحلے پر پہنچا دیں جہاں وہ ایسی اذیت برداشت کر سکیں۔ پھر اس سلسلے نے دوسری صورت اختیار کی۔ جو لوگ زنا کے مرتکب ہوتے تھے اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتے تھے انہیں خصی کرا دینے کا حکم دیا گیا۔ سزا دینے کے لیے بڑی بہرحمی کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا۔ کتنے ہی اذیت برداشت نہ کرنے کی صورت میں مر جاتے تھے۔ جو سخت جان ہوتے تھے وہ زندہ رہتے تھے۔ انہیں محل کی دربانی کرنے اور جھاڑو دینے پر مامور کیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے حرم میں بیگمات اور کنیزوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ بادشاہ ان سب کو باقاعدہ وقت نہیں دے سکتا تھا، کئی ماہ بعد کسی سے رجوع کرتا تھا۔ اس طرح وہ بیراہ روی کا شکار ہو جاتی تھیں۔ اکثر پہرے دار سپاہیوں کے ساتھ پکڑی جاتی تھیں تو شامت آ جاتی تھی، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں یہ بات سجائی دی کہ جو درمیان والے ہیں وہی صحیح طور پر پہرے داری کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ تب سے انہیں وزراء، امراء، سلاطین کے اور رؤساء کی محل سراؤں میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ وہ بیگمات اور کنیزوں کی نگرانی بھی کرتے تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے۔ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں اگلتی تھیں کہ ان خصی ملازموں کو بڑی عجیب و غریب معلومات حاصل ہوتی رہتی تھی۔ پھر بیگمات بھی ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتی رہتی تھیں اور ان غلاموں کو اپنا خاص جاسوس اور رازدار بنایا کرتی تھیں۔ یہ بیگمات اپنے اپنے بادشاہ سے، اپنے وزیر سے اور اپنے دربان کے امیر سے ان کی تعریفیں کرتی تھیں، انہیں وفادار، خدمتگار اور قابل اعتماد کہتی تھیں۔ اس طرح خصی ملازموں کو وزراء، سلاطین اور امراء کی توجہ اور اعتماد بھی حاصل ہونے لگا تھا۔ بیگمات انہیں انعام و اکرام سے نوازا کرتی تھیں، پھر ان کے شوہر حضرات بھی کسی نہ کسی بات پر خوش ہو کر انہیں مالا مال کر دیتے تھے۔ یہ خصی غلام جو بعد میں چل کر خواجہ سرا کہلائے، ابتدائی دور میں رفتہ رفتہ ترقی کرنے لگے۔ انہیں حرم سرا میں رہ کر بیگمات کے ذریعے حکومت کے کئی راز معلوم ہوتے رہتے تھے۔ وہ ان رازوں کے حوالے سے انجان بن کر بادشاہوں اور وزراء کو ایسے مشورے دیتے تھے کہ وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ مثلاً انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے حرم کے چند غلاموں کو دشمن بادشاہوں کی حرم سراؤں میں بھیجا جائے، وہاں وہ جاسوسی کریں گے اور اندر کی خبریں یہاں پہنچائیں گے۔ یہ اتنا عمدہ اور کارآمد مشورہ تھا کہ اس پر فوراً عمل کیا گیا۔ ان غلاموں کو مشیر کے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ ان میں سے کسی کو میر عرض کا عہدہ دیا گیا۔ یہ عہدیدار وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کے سامنے لوگوں کی عرضی پیش کرتا ہے۔ دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کو اور اراکین سلطنت کو بھی انہی کے توسط سے بادشاہ تک پہنچنا پڑتا ہے۔ یوں بادشاہ کا
مکرم ہونے کے باعث ان کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دربار کے سبھی چھوٹے بڑے ان کے محتاج ہو گئے، انہیں خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے نذرانے پیش کرنے لگے۔ جب لوگوں نے ان خصی غلاموں کو اتنا عروج حاصل کرتے اور دولت کماتے دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی درمیانی مخلوق بنا کر وزیروں، امیروں اور سلاطین کے محلوں میں بھیجنے لگے۔ ان درمیان والوں کی نسل قدرتی طور پر نہیں بڑھ سکتی تھی، لیکن ان کی حکمت عملی سے بڑھنے لگی۔ غلاموں کی منڈی میں پہلے حسین عورتوں اور مردوں کو غلام بنا کر فروخت کیا جاتا تھا، پھر اس منڈی میں خصی غلاموں کی مانگ زیادہ بڑھ گئی، وہ اچھے داموں فروخت ہونے لگے۔ یہ بدلتے ہوئے وقت اور دور کے مطابق ایسے ابھرتے رہے کہ شاہی لشکروں میں بھی اپنے لیے اعلیٰ عہدے حاصل کرنے لگے۔ ہندوستان میں سلطان علاء الدین کے عہد میں ملک کافور ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے جو اقتدار اور مرتبہ حاصل کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہجڑے تلوار نہیں چلا سکتے، لیکن ملک کافور نے 4 مرتبہ دکن کے علاقوں کو فتح کیا تھا۔ راجہ رام دیو کو قیدی بنا کر دہلی لے آیا، دوارکا کے راجاؤں کو بھی اسی نے شکست دی، وارنگل کے راجہ کو بھی اس نے مطیع و فرما بردار بننے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستان میں 13ویں عیسوی صدی کو خواجہ سراؤں کے حوالے سے ایک قابل فخر صدی کہا جا سکتا ہے۔ روحی سبا تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، اس نے سپاہ گری کا ہنر نہیں سیکھا تھا۔ اس دور میں یہ ہنر سیکھنے اور نیام میں تلوار رکھ کر گھومنے سے رعب و دبدبہ طاری ہوتا تھا، اچھی تنخواہ ملتی تھی، سپاہی سے سپہ سالار کے عہدے تک ترقی ہوتی تھی، نام بھی ملتا تھا اور مرتبہ بھی بلند ہوتا تھا۔ سخت مزاج رکھنے والی سنگ دل عورتیں بھی سپاہ گری کی تربیت حاصل کرتی تھیں۔ روحی سبا عورت نہیں تھا، نہ ہی قدرتی طور پر تیسری مخلوق تھا، پھر بھی اس نے تلوار کبھی نہیں اٹھائی۔ اسے علوم حاصل کرنے اور زبانیں سیکھنے کا شوق تھا۔ پیدائشی طور پر ہندوستانی تھا، اس لیے ہندی مادری زبان تھی۔ حکمرانوں کی زبان فارسی تھی، اس لیے اس نے یہ زبان بھی اچھی طرح سیکھی، لیکن 12 برس کی عمر میں ہی یہ تعلیمی سلسلہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ وقت کے وزیر نے ایک بار اسے دیکھا تو فوراً ہی اپنا منظور نظر بنا لیا، اس کے غریب والدین کو جھولی بھر کر دولت دی اور اسے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ ان دنوں اس کا نام مصباح احمد تھا۔ وہ ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات، اس پر ذرا سختیاں کی گئیں تو وہ جبر کے آگے صبر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چونکہ وزیر کا منظور نظر تھا، اس لیے اسے حرم سرا میں جانے کی اجازت تھی۔ یہ خیال تھا کہ نوخیز لڑکا ہے، وہاں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ ابتدا میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ حرم میں درجنوں خوبصورت کنیزیں تھیں، جس سے وزیر موصوف کا دل بھر جاتا تھا۔ اسے اچھی خاصی رقم دے کر وہاں سے رخصت کر دیا جاتا تھا، پھر اس کی جگہ کوئی نئی طرح دار حسینہ آ جاتی تھی۔ جب وہ 14 برس کا ہوا تو اس حرم میں زلیخا آئی۔ نہایت ہی حسین و جمیل دھان پان سی لڑکی تھی۔ وزیر اس پر 1000 جان سے عاشق ہو گیا، لیکن زلیخا نے حرم میں آتی مصباح احمد کو دیکھا تو اس پر بری طرح مر مٹی۔ تقدیر کے تماشے عجیب ہوتے ہیں۔ وزیر اس رات زلیخا کو اپنی خوابگاہ میں طلب کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ ایک گمبھیر مسئلہ درپیش تھا۔ روز بروز یہ اطلاع مل رہی تھی کہ بابر ہندوستان آ گیا ہے اور فتوحات حاصل کرتا ہوا دہلی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ بادشاہ نے دربار خاص میں ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ وہاں لشکر کا سپہ سالار اور میر تزک بھی تھے۔ لشکر کے انتظامات سنبھالنے والوں کو میر تزک کہا جاتا تھا۔ نجومیوں کو بھی بلا کر یہ معلوم کیا جا رہا تھا کہ آئندہ حالات کیا ہوں گے۔ سپہ سالار نے کہا، بہتر ہے ہم انہیں دہلی تک پہنچنے کا موقع نہ دیں، اس کے لشکر کو پانی پت کے میدان میں ہی روک کر مقابلہ کریں۔ وزیر نے کہا، مقابلہ کرنے سے پہلے بابر کی فوجی قوت کا اندازہ کیا جائے۔ اس کے پاس بھاری بھرکم توپیں ہیں، ہمارے پاس جو بندوقیں ہیں وہ 1-2 بار چلنے کے بعد ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ایران، ترکستان،
تاجکستان اور افغانستان وغیرہ میں بندوقیں ڈھالنے کا کام ہوتا ہے۔ بابر کے لشکر میں کئی اقسام کی بندوقیں، ہمارے سپاہی تیروں، تلواروں اور نیزوں سے کب تک مقابلہ کر سکیں گے؟ سپہ سالار نے کہا، ہم ہتھیاروں کے معاملے میں کمزور ہیں، لیکن چالاکیوں سے اور حکمت عملی سے بابر کو پسپا کیا جا سکے گا۔ نجومیوں نے کہا، جنگ ہوگی، بابر کا لشکر بھاری پڑے گا، پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہمارا علم پوری وضاحت سے تمام باتیں نہیں بتاتا، اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی وجہ سے واپس چلا جائے گا، یہاں بادشاہ سلامت کی حکومت قائم رہے گی۔ ہندوستان پر حکومت کرنے والے بادشاہوں، راجاؤں اور مہاراجاؤں پر ظہیر الدین بابر کی دہشت طاری تھی۔ اس اجلاس میں تدبیریں سوچی جا رہی تھیں، ایسا کیا کیا جائے کہ بابر پانی پت سے آگے نہ بڑھے، واپس چلا جائے۔ بادشاہ کو فکر لاحق تھی، جب تک وہ مطمئن نہ ہوتا تب تک اجلاس ختم نہ ہوتا، اور رات تھی کہ گزرتی جا رہی تھی۔ وزیر بھی بابر کی بڑھتی ہوئی قوت سے پریشان اور خوفزدہ تھا۔ دوسری طرف وہ نئی چنچل حسینہ زلیخا بھی یاد آ رہی تھی۔ اس نے مصباح احمد کو حکم دیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہ آئے تب تک وہ زلیخا کی خاطر مدارات کرے اور اس کا دل بہلاتا رہے۔ مصباح احمد اس کا دل کیا بہلاتا، وہی اسے بہلانے پھسلانے لگی۔